अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ा जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज लाहौर में लाहौर हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज करने वाले वकला पर पुलिस ने लाठी चार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वकला और सिविल अदालतों के मुंतकली और वकला पर दहशत गर्दी के मुकदमात के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। पुलिस ने एहतजाज करने वाले कई वकला को गिरफ्तार भी कर लिया। सुप्रीम कोर्ट प्रेस रिलीज़ के मुताबिक कुछ वकला शदीद ज़ख्मी भी हुए। पाकिस्तान बार काउंसिल ने आज के वाक़े के खिलाफ कल मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान किया है। बार लीडर एहसन भून साहब की आप बात सुन रहे थे। नाजरीन, कल 9 मई के वाक़े को 1 साल मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में एहतजाज करने का ऐलान भी कर रखा है, जबकि इस हवाले से इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज करके जलसे जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आज इंसानी हकूक़ कमीशन बराए पाकिस्तान ने साल 2023 में मुल्क इंसानी हकूक़ की हालात ज़ार के हवाले से सालाना रिपोर्ट पेश की, जिसमें वाज़े तौर पर कहा गया है कि मुल्क में आज़ादी इज़हार राय पर कदगनें बढ़ती चली जा रही हैं। दूसरी तरफ आज फिर से तहरीक इंसाफ के लीडर्स ने 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। तो कल 9 मई तहरीक इंसाफ के एहतजाज के साथ जो है वो क्या होगा, ये एक अहम सवाल है। और क्या इस मामले का हल जुडिशल कमीशन है और बाकी जमातें इस हवाले से क्या सोच रही हैं, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर वकील और रहनुमा तहरीक इंसाफ शुएब शाहीन साहब। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नून लीग के मेंबर कौमी असम्बली बैरिस्टर अकील मलिक साहब और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखिल, जो ख़ुद भी एक वकील है, हमें जल्द ही ज्वाइन कर लेंगे। मगर सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत साहब से। शहजाद शौकत साहब, आपकी प्रेस रिलीज़ हमने आज देख ली है। आज क्या हुआ? वकीलों के ऊपर आपने लिखा कि जी उनको हिरासत में लिया गया है, शदीद ज़ख्मी है, तो किसके कहने के ऊपर ये ऑर्डर पास किया गया कि वकला के ऊपर जो है वो लाठी चार्ज करनी है? और क्या आपका जो एहतजाज था वो पुरअमन था? जी, हमारा एहतजाज जो है मुनीज़ा बिल्कुल पुरअमन था। एक्चुअली लाहौर बार एसोसिएशन की और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जॉइंट मीटिंग शेड्यूल थी, which was to be held within the Lahore High Court bar premises. और ये वकला वहाँ पर उस मीटिंग में शिरकत के लिए पहुंचे हैं, तो कंप्लीट तौर पर ब्लॉक किया हुआ था उन्होंने एंट्रेंस को लाहौर हाई कोर्ट। उस पर उनसे गुजारिश की गई और एहसन भून साहब ने और बार के जितने लीडर्स थे उन्होंने अंडरटेकिंग और एश्योरेंस दी कि कोई वकील भी कोर्ट्स की तरफ ना जाएगा और ना ही कोर्ट्स के ऊपर किसी किस्म की जलगार की जाएगी। लेकिन वो जो एसपी साहब वहाँ मौके पर मौजूद थे, इनिशियली ही कंसेंटेड, बट देन ही सेड कि जी हमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है कि किसी भी सूरत वकला को लाहौर हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में दाखिल नहीं होंगे। एंड दैट इज हाउ द लॉयर्स आर ब्लॉक्ड एंड दिस टर्न्ड वायलेंट। और हमारे वकला के साथ जिस कदर तशद्दुद आज किया गया है, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। शेलिंग हुई है, वाटर कैनन भी इस्तेमाल किया गया है और लाठी चार्ज हुआ है, और यानी बिला झिझक और बिला दरेक किसी भी वकील की ना सीनियर की उन्होंने तरफ देखा है ना जूनियर की तरफ देखा। अच्छा। और हमारे ढेर सारे वकला दे आर मिसिंग और बहुत सारे जेल में हैं। वी हैव पिक्चर्स टू एस्टैब्लिश दैट। और हम बिल्कुल वी आर सैंक्शन के हमारे 50-60 से ज्यादा वकला इस वक्त पुलिस की हिरासत में है एंड दे आर being taken to unknown locations. अच्छा, ये आपने बड़ी अहम बात की। हमारे साथ ही रहिएगा शहजाद शौकत साहब, चूँकि हमारे साथ बैरिस्टर अकील मलिक भी हैं, आप सियासतदान भी हैं मगर आप वकील भी हैं। अब जो शहजाद शौकत साहब बात कर रहे हैं, उसके बाद हमने देखा कि मरीम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट की, आई हैव डायरेक्टेड आईजी पुलिस टू रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग फोर्स अगेंस्ट द लॉयर्स। सवाल ये है कि आईजी पुलिस आपके काबू में है? मुनीज़, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने एक ट्वीट का जिक्र किया और आज का जो इंसिडेंट है बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं सियासतदान बाद में हूँ, मैं वकील पहले हूँ। एंड व्हेन इट कम्स टू लॉयर्स, ऑफ कोर्स मुझे वकील अपने साथ अपनी ही सफ़ में पाएंगे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। जहाँ तक बात मगर है, आप वफाक की हुकूमत में हैं और एहसन भून साहब ने कहा है कि इसकी जिम्मेदारी वफाक के ऊपर भी है, पंजाब हुकूमत के ऊपर भी है। बिल्कुल उन्होंने कहा है, लेकिन जो इंसिडेंट हुआ है वो लाहौर में हुआ है और लाहौर में जीपीओ चौक आपको पता है, लाहौर हाई कोर्ट, वहाँ के प्रेमिसेस। और जिस तरह अभी शहजाद शौकत साहब ने बात की, तो एक इंस्टीट्यूशन का हेड हैं इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब,
تو انہوں نے اگر کوئی انسٹرکشنز دی ہیں، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کی اپنی سیکورٹی بھی ہوتی ہے اور میں نے اس پورے سسٹم کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، تو اس تمام تر چیز کو دیکھنے کے بعد اگر ان کی اپنی سیکورٹی کو انہوں نے، کیونکہ پولیس کی ہی وہ کہہ رہے حراست میں لیا ہے، تو آپ اور حراست میں لیا بالکل غلط ہوا ہے، نہیں غلط ہوا ہے. اگر وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے، لیکن ایک دو میں نے جو دیکھی ہیں نیوز کے حوالے سے بھی، اس میں غالباً یہ بھی شہزاد صاحب شاید کلیریفائی کر سکیں گے اس پہ، کیونکہ میں تو وہاں پہ ان پرسن موجود نہیں تھا، لیکن انوار الحق پنو صاحب، جسٹس انوار الحق پنو صاحب کی کورٹ میں بھی غالباً کوئی پٹیشنرز تھے، تو ان کو باہر نکالا گیا وکیلوں نے. لیکن ڈسپائٹ آل آف دس، دیکھیں وکیلوں کو ڈیفینیٹلی ریسٹرینٹ شو کرنا چاہیے، ایک پرامن احتجاج ہونا چاہیے. اگر کوئی کمیٹی بنی ہے ان سے مذاکرات کی، کیونکہ ایڈمنسٹریٹو کمیٹی بھی ہوتی ہے ججز کی آپس میں، یہ اگر کورٹ کی منتقلی کا ایشو تھا تو ڈیفینیٹلی اس کو لائرز کا کنسرن پہلے لینا چاہیے تھا، ان کی رضامندی لینی چاہیے تھی. اسلام آباد میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہی ہوا. وفاق کی حکومت کو کیا کہیں گے؟ آپ ایک ایم این اے ہیں. جی، وفاق کی حکومت، می ایز اے پرسن انڈیویجولی ان مائی پرسنل کیپیسٹی آئی ایم ود دا لائرز اینڈ آئی ول اسٹینڈ ود دا لائرز. ایز فار بینگ دیئر وائس اینڈ ریزنگ دس ایشو ود دا فیڈرل گورنمنٹ، میں ڈیفینیٹلی فیڈرل گورنمنٹ کو بھی یہ کہوں گا کہ جی ریسٹرینٹ شو کیا جائے. اور وکلاء، دیکھیں وکلاء کی جو ایک احتجاج انہوں نے کیا ہے وہ ویلڈ ان کے کنسرنس تھے کہ کورٹس کی منتقلی اور وکیلوں کے اوپر اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے سیکشنز جو لگائے ہوئے، اگر کوئی ایسی ایف آئی آر رجسٹر ہوئی ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کو رد کرنی چاہیے، اس کو رد کرنا چاہیے. اچھا، آپ شعیب صاحب، میں ذرا چاہوں گی کہ شہزاد شوکت صاحب ان کی بات کا جواب دے دیں. شہزاد شوکت صاحب، کیونکہ آپ وہاں پہ موجود تھے، وہاں پہ باقاعدہ پولیس تھی یا جو عدالت کی اپنی سیکورٹی ہوتی ہے یہ انہوں نے لاٹھی چارج کی ہے؟ میڈم، ہائی کورٹ کی اپنی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. وکیل بردر، اس کو میں کریکٹ کر دوں کہ پنجاب پولیس ہی سیکیورٹی دیکھتی ہے لاہور ہائی کورٹ کی. ٹھیک ہے. اینڈ دے ور ناٹ سیکیورنگ دی ہائی کورٹ، دے ور ایکچولی بینگ وائلنٹ اگینسٹ اس. اور ان بچوں کا قصور کیا تھا؟ اور آپ دیکھیے کہ ہم صرف یہ کہہ رہے تھے کہ دو مطالبات ہیں جس کا لاجیکلی کوئی جواب نہیں ہے کہ 780 وکیل دہشت گرد ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ماڈل ٹاؤن کورٹس میں جس سے مرضی فیصلہ کروا لیں. those courts were built on an ill advice. They are completely insufficient and they are not workable. یہ حکومت کو دیکھنا ہے. بات یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک جج ہے، اس نے انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، اور ہم ابھی تک تو بالکل تہذیب اور عقل کے دامن کو نہیں چھوڑ رہے، لیکن یہ ہمارے بچے بھی جذباتی ہو سکتے ہیں. جو پنو صاحب کی کورٹ میں داخلے کی بات ہے، دیٹ از اے ویری سبسیکوینٹ اسٹیپ. اس وقت آپ دیکھیں بچے ہیں، موب مینٹیلٹی بن جاتی ہے. جب ان کو اتنی بری طرح مارا پیٹا جائے گا، اس کے بعد کولیگ زخمی پڑے ہوں گے، تو وہ کیسے ریٹیلیٹ نہیں کریں گے؟ ٹھیک، وی آر آل ہیومنز ایز ویل. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شہزاد شوکت صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. شعیب شاہین صاحب، آپ نے معاملات تو دیکھ لیے، مگر پھر بھی مریم نواز صاحبہ نے اچھا فیصلہ کیا. انہوں نے اسی وقت ٹویٹ کر دی اور انہوں نے کہا آئی ڈائریکٹڈ آئی جی پولیس ٹو ریفرین فرام یوزنگ فورس اگینسٹ دا لائرز. ان کو منع کر دیا کہ آپ نے تشدد نہیں کرنا وکلاء کے اوپر. منیزہ، کیا وہ رک گئی ہیں؟ کیا وہ پولیس رک گئی ہے؟ کیا جو ہمارے گرفتار ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں یا درجنوں کی تعداد میں 50 سے زائد لوگ ہیں، وہ جن لوگوں کو گرفتار کیا ہوا ہے ان کو چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا نا. وہ یہ کٹ پتلی ہیں. یہاں جنگل کا ایک بادشاہ ہے، وائسرائے ہے، باقی کرندے ہیں. یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں. ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ اپنے منہ سے کوئی بول ہی نہیں سکتے. وہ آئی جی ان کا باس ہے، وہ آئی جی کے پاس سارے اختیارات ہیں. تمغہ کس بات پہ دیا؟ آپ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، مجھے بتائیں پچھلا پورا سال جنہوں نے پنجاب میں جو کچھ کیا، جس طرح چادر چار دیواری کی پامالی کی، جس طریقے سے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو اٹھایا گیا، کنگز پارٹیاں بنائی گئیں، ان کو پارٹیاں تبدیل کرائی گئیں، گھر چادر چار دیواری کس نے بنائی؟ کس نے بنائی؟ اسٹیبلشمنٹ نے اور اس آئی جی نے. انہوں نے مل کے سارا دھندا کیا نا، اور اس کے ساتھ محسن نقوی تھا. اور ان لوگوں نے جو کچھ کیا، مجھے بتائیں اس کے تمغے کے طور پر آپ اس کو تمغے دے رہے ہو، تمغہ امتیاز دے رہے ہو، بجائے اس کے خلاف ایکشن لینے کے. اور اس محسن نقوی کو یہ موجودہ گورنمنٹ جس کی اپنی کوئی سے نہیں ہے، یہ اٹھا کر کے اس کو انٹیریئر منسٹر بنا رہے ہیں. کون انٹرم سیٹ اپ کے کسی بندے کو اٹھا کر کے آپ پولیٹیکل پارٹی میں شامل کراتے ہیں؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا، یہ بڑا اہم ہے. قادر مندوخیل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، وہ خود بھی وکیل ہیں اور وہ دیکھ رہے ہوں گے یقیناً. اچھا، مجھے بتا صرف ایک بات، وکیل احتجاج کر رہے ہیں، لافل پروٹیسٹ ہے آپ کا. آپ نے کوئی ایک گملہ نہیں توڑا،
آپ ان کے اوپر تشدد کرنا شروع کر دیتے ہیں. ساری ویڈیو موجود ہے, ان کے اوپر شیلنگ کی, ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا, ان کو مارا پیٹا. ہم صبح سے دکھا رہے ہیں کون سا طریقہ کار ہے, اور ایکچوئل پرپز یہ ہے کہ لوگوں کو ڈرائیں. کل 9 مئی کے لیے لوگ باہر نہ نکلیں پی ٹی آئی کے, یا وکیل نہ نکلیں, لوگ باہر نہ نکلیں. اچھا, یہ اب آپ نے 2 بڑی اہم باتیں کر دی ہیں. قادر مندوخیل صاحب, پہلی بات جو شعیب شاہین صاحب نے کی, انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا کہ جو ایک انٹرم سیٹ اپ کے جو تھے وزیر اعلیٰ تھے, آپ نے ان کو وفاق میں, ان کو انٹیریئر منسٹری بڑی اہم منسٹری ہوتی ہے, آپ نے وہ تھما دی. یہ کہاں کا جو ہے یہ جسٹیفیکیشن ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا آج جو وکلا کے ساتھ ہوا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ کیا کہتی ہے؟ کیونکہ آج لاٹھی چارج بھی ہوا, واٹر کینن بھی ان کے خلاف استعمال کیا گیا. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں وکیل ہوں, ہمیشہ ہم نے وکلا کا ساتھ دیا ہے, اور وکلا نے جو احتجاج کیا ہے اور جو ایک پرامن مارچ کیا ہے, انہوں نے کون سی پولیس والے کے سر پہ ڈنڈا مارا یا پتھر مارا جو پولیس نے اپنی روایتی غنڈہ گردی دکھائی ہے. پنجاب پولیس ویسے غنڈہ گردی میں مشہور ہے, میں سب کی بات نہیں کروں, اچھے لوگ بھی ہوں گے, لیکن زیادہ تر غنڈہ عناصر گلو بٹوں سے بھرے ہوئے ہیں. اور پنجاب کے سیاستدان بتاتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں تھانے دار ہو وہی علاقے کا بادشاہ ہے. تو یہ سارے جو غنڈہ گرد عناصر پولیس میں بھرتی ہوئے ہیں, اور یہ اس طرح وکلا, سینئر وکلا, ہمارے سپریم کورٹ کے سابق صدر احسن بون صاحب اور دوسرے ساتھی بہت سارے لوگوں کو جس طرح انہوں نے زدکوب کیے, ٹارچر کیے, لاٹھی مارے اور ان کو گرفتار کیے, میں شدید مذمت کرتا ہوں. اور شدید مذمت کے ساتھ ساتھ میں مطالبہ کرتا ہوں پنجاب کی حکومت سے کہ اس کو فوری طور پہ رہا کر دے اور ان پولیس والوں کے خلاف مقدمہ درج کر دے. اور پھر دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انسداد دہشت گردی کے مقدمات پولیس وکیلوں کے خلاف کیسے داخل ہو سکتی ہے؟ اگر کسی وکیل کے خلاف ہو سکتی ہے تو جج کے خلاف بھی ہونا چاہیے, وہ آئی جی اور پولیس والوں کے خلاف بھی ہونا چاہیے, وہ سیاستدانوں کے خلاف تو ہوتے رہتے ہیں. یہ کون سا آپ نے قانون نکال دیے کہ آفیسر آف دی کورٹ جس کو وکیل ہم کہتے ہیں اس کے خلاف آپ کسی کے مقدمات درج کرتے ہو؟ کیوں آپ کے خلاف کیوں نہ درج ہو؟ یہ آپ نے بڑی بولڈ بات کی ہے قادر صاحب, اس کو میں آگے لے کے جاؤں گی, مگر ایک سوال جو شعیب شاہین صاحب نے اٹھایا کہ آپ بھی ایک طرح سے حکومت کو سپورٹ کریں, کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز آپ کے پاس ہیں, تو پھر کیسے آپ نے نگراں سیٹ اپ میں جو ایک وزیر اعلیٰ تھے ان کو آپ نے وزیر داخلہ کا جو عہدہ ہے وہ تھما دیا؟ جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس بات پہ بھی بڑی حیرت ہوں. میں کوئی سپورٹ نہیں کرتا ہوں مسلم لیگ نون کا. ہمیشہ میں جو پی ڈی ایم کی حکومت نہیں, کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز تو سر آپ نے لیے ہوئے ہیں نا, آپ کی سپورٹ سے یہ حکومت بنی نا جی, آپ کی سپورٹ سے حکومت بنی. جی سن لے اچھا سن لے میری بہن پورا. جب پی ڈی ایم کے 16 مہینے کی حکومت میں اس وقت بھی میں اسمبلی کے اندر ان برستا تھا جو غلط کام ہوتے تھے, اور آج بھی کہتا ہوں, ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا ہوں, ٹھیک ہے, اور ہماری پارٹی کے دوسرے رہنما بھی کہتے ہیں. لیکن شعیب شاہین صاحب سے میں ایک پوچھنا چاہ رہا ہوں, کہہ رہے ہیں کہ آئی جی ان کا باپ ہے, تو بھائی آپ تو آئی جی کو ان کا باپ بنا رہے ہو, آپ کی شہریار آفریدی کو تو آرمی چیف کو قوم کا باپ بنا دیا ہے. ابھی پتہ چل گیا نا قوم کے باپ کیا ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو نگراں سیٹ اپ کے بارے میں یہ سینئر وکیل ہے, آپ مجھے بتا دیں آئین کے کون سے شق میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نگراں سیٹ اپ جو نا وہ حکومت میں نہیں آ سکتا ہے, وہ سینیٹر نہیں بن سکتا. یہ ایک شک بتا دی مجھے. سر مگر آئیڈیا نگران حکومت کا یہ تھا, دیکھیں نا سر انڈیا میں تو نہیں ہے نا نگراں سیٹ اپ. آئیڈیا یہ تھا کہ تاکہ جو الیکشنز ہو وہ نیوٹرل ہوں, وہ ٹرانسپیرنٹ ہو, تو اگر نگراں سیٹ اپ کے بندے کو آپ اگلی حکومت میں لے آئیں گے تو پھر اس کا تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ واضح ہے. فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کیسے کرائے گا؟ وہ ساری ایڈمنسٹریشن کو یوز کرے گا جو اس کو مفاد دے گا. کیئر ٹیکر آپ نہ انڈیا میں نہیں ہے, پاکستان میں ہے, اسی لیے ہے نا. تو اس کے بندے کو اگر آپ اتنا اہم عہدہ دے دیں گے تو پھر اس کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوگا. اچھا اب مجھے ایک بات بتاؤ, پہلے تو کوئی قانون کوئی آئین میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ کیئر ٹیکر کوئی بھی وزیر یا وزیر اعلیٰ جو نا وہ سینیٹر نہیں بن سکتے. نمبر ایک بات, دماغ کی لاجک بھی تو ہوتی ہے. سن لے, دیکھو آپ لوگ جو نا وہ مفروضے پہ بات کر رہے ہو, آپ لوگ خیال ظاہر کریں کہ اگر ایک آدمی کو نواز دیا تو وہ ملا ہوگا. یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. آپ یہ بتا دیں کہ ایک شخص اگر نگران حکومت پہ رہا ہے تو کیا وہ کوئی حکومت کا حصہ نہیں بن سکتا ہے, کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتا ہے, کوئی سینیٹر نہیں بن سکتا ہے؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟
اور پھر اگر نگران سیٹ اپ کے اندر اگر یہی کاکڑ ہے تو پھر نگران سیٹ اپ لاتے کیوں نہ لائیں؟ یہ بھی ذرا بتا دے، سن لے میری بہن آخری جملہ، یہی انوار اللہ کاکڑ ہے جس نے حنیف عباسی کو بتایا تھا کہ اگر میں فارم 47 کی بات کروں تو آپ اور آپ کی پارٹی منہ دکھانے کے لائق نہیں۔ تو سب سے بڑا فیلئر تو انوار اللہ کاکڑ کا یہ ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے لائے گئے اور وہ کر نہیں سکے۔ یہ تو سب سے بڑا فیلئر، ان کو ایک ہی جاب دی گئی تھی، وہ یہ تھا کہ الیکشنز فری اینڈ فیئر ہوں، اور وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوا۔ تو اس سے زیادہ بڑا فیلئر اور کیا ہو سکتا ہے کہ خود اعتراف کر گئے۔ آپ مجھے بتا دو کیئر ٹیکر چیف منسٹر یا پرائم منسٹر یا وزیر، ان کے پاس کون سا اختیار آتا ہے جو الیکشن کراتا ہے؟ چلیں اس کے اوپر بیرسٹر اختیارات ہوتا ہے وہ تو مجھے بتا دیں نا، آپ دونوں وکیل ہیں۔ اچھا بیرسٹر عقیل ملک بھی تو وکیل ہے نا۔ پوری ایڈمنسٹریشن کس کے کنٹرول میں ہوتی ہے؟ ہو از دی چیف ایگزیکٹو؟ یہ سارے ریٹرننگ آفیسرز، یہ چیف کمشنرز کس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں؟ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ کے۔ آپ وزیر اعظم کے طور پر آئے ہو صرف فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرانے، اور آپ یہ خود کہہ رہے ہو کہ فارم 47 کا میں نے ذکر چھیڑا تو پی ایم ایل این منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے، ایک سیکنڈ منتخب صاحب، ایک سیکنڈ، الیکشن کرانے کا کون سا اختیار ہے وہ تو بتاؤ۔ دیکھیں الیکشن کرانے کا الیکشن کمیشن نے، لیکن ایڈمنسٹریشن تو آپ کے کنٹرول میں ہے نا، پولیس آپ کے کنٹرول میں، ریٹرننگ افسر آپ کے کنٹرول میں، بیوروکریسی کے ہیڈ آپ ہیں، ایگزیکٹو ہیڈ آپ ہیں، اور آپ خود کہہ رہے ہو کہ فارم 47 میں جو گڑبڑ ساری ہوئی ہے اس کے ذمہ دار کون ہے؟ آپ سب سے بڑے پرائم ذمہ دار آپ ہیں، پھر چیف الیکشن کمیشنر ہے، پھر وہ کمشنر جس نے سچ بولا تھا۔ ایک سیکنڈ منتخب صاحب، ایک منٹ سن لیں، جو آپ لوگوں نے مولانا منتخب صاحب سن لیں نا، منتخب صاحب سن تو لیں۔ اچھا میرا خیال ہے کہ وکیلوں کے اندر جو ہے نا ایک صحافی پھنس گیا ہے، تو صحافی نے منتخب صاحب بریک بھی لینی ہے۔ ہم نے کچھ اپنے بھی قاعدے رکھنے ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے عدالت میں کوئی نہ کوئی قاعدہ رکھنا ہوتا ہے، ہم نے ٹی وی پہ بھی قاعدہ رکھنا ہوتا ہے، اس قاعدوں کو درست کرتے ہیں، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، وکلا کے احتجاج کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے۔ عقیل ملک صاحب، اب آپ نے بات سن لی قادر مندوخیل صاحب کی۔ ویسے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ اس لیے بنتا ہے تاکہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز کر سکیں، مگر اسی سیٹ اپ کے اندر سے آپ کچھ لوگوں کو اٹھا کے اس سیٹ اپ کے اندر لے جاتے ہیں۔ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے؟ ڈزنٹ اٹ گو اگینسٹ بیسک پرنسپلز آف واٹ شوڈ بی کنسیڈرڈ ٹرانسپیرنٹ، فری اینڈ فیئر؟ دیکھیں منیزے، میرا ایک بڑا پرنسپل سٹانس ہے، اور اس پہ میں تو سمجھتا ہوں یہ پورا کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے اٹس اے ویری فلاڈ سسٹم ٹو ہیو ان دا فرسٹ پلیس۔ جس طرح آپ نے ذکر کیا، انڈیا میں نہیں ہے، برطانیہ میں نہیں ہے، امریکہ میں نہیں ہے، وہاں پہ بھی الیکشنز ہوتے ہیں اور فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ جب انٹروڈیوس کرایا گیا، آئی تھنک اس کو انٹروڈیوس کرانے کے مقاصد تو شاید اچھے تھے اور اچھی سوچ، اچھی نیت سے انٹروڈیوس کرایا گیا، لیکن شاید ان دا پاسٹ اٹس ناٹ سو کہ دیکھیں ان کے ٹائم پہ بھی ہماری حکومت ہی 2018 تک، اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا، پھر جس طرح جو فسطانیت کا ہم نے سامنا کیا، جو جیلیں ہم نے دیکھیں، جو جبر ہم نے دیکھا، وہ دیکھیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اب وہ دیکھیں یا دیکھ رہے ہیں یا وٹ ایور، بٹ یو نو وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ۔ تو میں اسی لیے آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ آج مطالبہ کر دیا ہے بارز نے، وکیلوں نے، کہ جی آپ آئی جی کو تبدیل کر دیں، اس لیے چونکہ انہوں نے طاقت کا جو ہے استعمال کیا وکلا کے خلاف۔ دیکھیں اگر انہوں نے بیجا طاقت کا استعمال کیا ہے، میں بھی یہ مطالبہ کروں گا آفٹر کنڈکٹنگ اے تھرو انکوائری، اور انکوائری ہونی چاہیے آئی جی، ڈی آئی جی، سی سی پی او، یہ تمام تر اس پورے واقعے کی جو انفارچونیٹ انسیڈنٹ آج کا ہوا ہے، وکیلوں پہ تشدد، اور وہ بھی نہتے وکیل، نہ ان کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈے تھے، نہ ان کے ہاتھ میں اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی جی کو بھی آپ تبدیل کر دیں، ڈی آئی جی کو بھی کر دیں، انکوائری کنڈکٹ کرنے کے بعد اگر وہ اچھا تو یو اگری کہ انکوائری کنڈکٹ کرنے، انکوائری کنڈکٹ ہونی چاہیے ایٹ دی ہائیسٹ لیول۔ آل رائٹ، شعیب شاہین صاحب، اب آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی کل دیکھی ہوگی، آپ کی تو عمران خان صاحب سے ابھی حال ہی میں ٹیوزڈے کو ملاقات ہوئی ہے، آج بھی ملاقات ہوئی ہے، کل بھی ہوئی ہے، آج بھی ہوئی ہے۔ اچھا تو پھر یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب اب کیا سوچ رہے ہیں؟ اس لیے چونکہ انہوں نے کہا کہ اگر وہ قوم کے سامنے معافی مانگیں گے تو پھر بات چیت کا دروازہ، بات چیت ہو سکتی ہے، اس کے بغیر کوئی بات چیت نہیں، معافی مانگنے کو تیار ہیں خان صاحب؟ عمران خان نے کہا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم وکٹم ہیں، ہم مظلوم ہیں، ان کو معافی مانگنی چاہیے۔ نمبر 2، عمران خان نے آج کہا ہے، تو خان صاحب نے پھر جیل کے اندر کوئی معافی نہیں مانگی؟ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ معافی مانگیں جنہوں نے رینجرز کے ذریعے یا ایس ایس جی کمانڈوز کے ذریعے عمران خان کو اغوا کیا۔
CCTV فوٹیجز اٹھا کے لے گئے. عمران خان نے صبح سویرے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر آپ نے مجھے گرفتار کرنا ہے مجھے صرف وارنٹ آف اریسٹ دکھائیے گا وداؤٹ ریزسٹنس آئی ول سرنڈر مائی سیلف. وہ کورٹ کی کسٹڈی میں تھے, کورٹ میں ضمانت کے لیے اپلائی کر چکے تھے, تھم امپریشن کے پروسیس میں تھے. پھر یہ جو ایک پرسیپشن ہے آپ کے سارے لیڈرز کی کہ جب تک آپ احتجاج کا سلسلہ جاری نہیں کریں گے تب تک عمران خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں, یہ درست ہے؟ پھر دیکھیں احتجاج تو ہم کر رہے ہیں, پہلے دن سے ہم احتجاج میں بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے جو غیر آئینی کام یہ کر رہے ہیں, اور ساتھ خان صاحب کی ایک اور بات بھی تھی, انہوں نے کہا یہ دس واز اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ. آپ کیسے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہو؟ اگر ایسا بھی ہو جائے گا فلاں بھی ہو جائے گا, صرف مسلم لیگ نون کا جھنڈا نہیں لگایا, باقی تو سب کچھ آپ نے سیاسی بات کی. آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ عمران خان نے کہا ہے میری فوج ہے, ہم ان سے محبت کرتے ہیں, میرا اپنا خاندان. انہوں نے کہا کہ جو کل جو کچھ اسٹیٹمنٹ آئی تو وہ ایک سیاسی اسٹیٹمنٹ تھی, اور ان کو اچھا ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ میری فوج ہے, میرے فیملی کے ممبرس جو آدھے فوج میں ہیں اور آدھے بیوروکریسی میں ہیں, دو میری فیملی کے لوگ شہید ہوئے, مگر ایک بندے کو وہ نہ ریفرینڈم کے ذریعے آیا ہے نہ وہ الیکشن لڑ کے آیا ہے. وہ فوج کا فیصلہ نہیں ہوتا, وہ ایک شخص کا فیصلہ ہوتا ہے. آپ اس طریقے سے فوج کو استعمال مت کریں اپنے لوگوں کے خلاف. اچھا قادر مندوخیل صاحب, اس کے ساتھ جو طریقہ کار آپ نے اڈاپٹ کر رکھا ہے, مجھے بتائیں پورے پاکستان کے جہاں جہاں یہ واقعات ہوئے ہیں CCTV فوٹیجز کیوں نہیں ہیں؟ اور ہم نے ایک مطالبہ کیا ہے, ہم نے کہا جوڈیشل کمیشن بنائیں. اچھا جوڈیشل کمیشن پہ آ جائیں سر. قادر مندوخیل صاحب, آپ سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن مطالبہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا, مگر پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ کیا کھڑی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنا دینا چاہیے؟ اس میں کیا کھپت ہے؟ ایک اضافی سوال بھی مندوخیل صاحب سے. فیصل واڈا صاحب کو آپ نے ووٹ دیا, ہیونگ اے ریسپیکٹ فار ہم اینڈ فار دی پارٹی, میرے تو وہ دوست ہیں, مگر میں یہ سوال کرتا ہوں ان کی پیپلز پارٹی کے لیے یا ان کے لیے کیا خدمات تھیں جن کو کنسیڈر کرتے ہوئے آپ نے ان کو ووٹ دیا؟ جی قادر صاحب. جی بالکل آپ کا منیزہ کا دونوں کے سوال کے لیے میں حاضر ہوں. فیصل واڈا کو میں نے قومی اسمبلی سے فارغ کر دیا, فیصل واڈا کو سینٹ سے فارغ کر دیا, فیصل واڈا کو تحیات نائل کر دیا. اس کے باوجود وہ شخص ہے زرداری صاحب کے پاس اور اس نے شفقت کا ہاتھ رکھا. اس کی بڑپن ہے. ہمارے پاس ٹوٹل 6 ووٹ تھے جس سے ہم اپنا سینیٹر نہیں بنا سکتے تھے. 17 ووٹ تھے MQM کے, تائید کنندہ تجویز کنندہ ان کا تھا. ہم نے صرف اس کو 4 ووٹ دیے, 21 ووٹوں سے وہ سینیٹر بنا ہے. وہ فالتو ہمارے ویسے ایکسٹرا ووٹ تھے. اس پہ بھی اگر آپ کہتے ہیں گناہ اس نہیں, برا نہ منائیے گا قادر صاحب, یہ شفقت کسی پارٹی ورکر پہ کر دیتے. آپ کے تو پارٹی ورکروں نے لاٹھیاں کھائی ہوئی ہیں, ان پہ کر دیتے جنہوں نے لاٹھیاں کھائی ہیں. منیزہ ہم 6 ووٹ تھے, 21 ووٹ پہ سینیٹر بنا تھا. یہ 10 سینیٹر ہمارے بن چکے تھے, 11واں ہمارا نہیں بن سکتا تھا. 6 ووٹ پہ ہمارے 21 ووٹ درکار تھے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا جوڈیشل کمیشن پہ آئیں, یہ اہم سوال ہے. قانون شہادت کا آرٹیکل 164 یہ کہتا ہے کوئی بھی آڈیو ویڈیو کسی بھی کورٹ کو وہ قبول ہوگا, اس کے لیے کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. برطانیہ نے اس پر فیصلے کیے. امریکہ میں ٹرمپ کے دور میں ٹرمپ کے لوگوں نے جو عملے کیے جس کی سزا ہوئی اسی فوٹیج کے اوپر, یہاں پہ آپ کا وہی فوٹیج موجود ہے. 9 جیٹی مگر سر وہ ملٹری کورٹس میں تو ٹرائل نہیں ہو رہے, وہ تو عام عدالتوں میں ہو رہے ہیں, آپ سویلین عدالتوں میں ہو رہے ہیں. آپ کا میں ایک چیز بتاؤں, آپ شعیب شاہین صاحب کو کمیشن کا سربراہ بنا دے, احسان نازی کی تصویر بتایا, کور کمانڈر کی وردی لے کے باہر آ گیا, وہ انکار کرے گا یہ نہیں ہے احسان. اس کے علاوہ دوسرے جو PTI کے ورکر ہیں ان کو ہی وہ ویڈیو دکھا دے, وہ کریں گے. ہاں اگر کسی ویڈیو پہ آپ کو شک ہے کہ وہ جعلی ہے تو اس کی فورنزک ڈیمانڈ آپ نے نہیں کی ہے. اس کی جو جوڈیشل کمیشن پہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے بنے کہ نہ بنے. آپ یہ صرف دیکھو پیپلز پارٹی, میں پارٹی کا ترجمہ نہیں ہوا قادنا سروکن, میں کہتا ہوں برطانیہ کا اور امریکہ کا مثال آپ کے سامنے ہے. قانون شہادت کا حوالہ دی ہے, کسی انکوائری کمیشن کی ضرورت اس وجہ سے نہیں ہے. یہ بالکل شیشے کی طرح عیان ہے. اور اگر شعیب شاہین ان لوگ جو لوگ پکڑے گئے جو تصویریں میں ان سے انکار کر دے کہ ہمارے لوگ نہیں ہے, یہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, تو ایک الگ بات ہے, وہ ضرور کرا دو اس کو. چلیں مگر جو یہ بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے کہ جی جوڈیشل کمیشن بنا دینا چاہیے, اور واقعی میں اگر شیشے کی طرح سب کچھ عیاں ہیں تو پھر کیا حرج ہے, جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. ہم پوچھیں گے بیرسٹر عقیل ملک سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عقیل ملک صاحب, بریک سے پہلے جیسے کہ قادر مندوخیل صاحب بھی کہہ رہے تھے بہت ساری چیزیں ہیں شیشے کی طرح عیاں ہیں, تو پھر کیا حرج ہے اگر جوڈیشل کمیشن بن جائے, وہ اس میں پروو ہو جائے گا؟
دیکھیں جوڈیشل کمیشن تب بنا جاتا ہے اور تب بنایا جاتا ہے جب کوئی ابہام ہو یا کوئی ایسی سچویشن ہو جس میں کلیئرٹی نظر نہ آ رہی ہو. میں تھوڑا سا اس پہ بات کرنے سے پہلے شعیب شاہین صاحب نے بات کی کہ شاید کوئی سیاسی اسٹیٹمنٹ تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی کل کی، لیکن اس میں انہوں نے کیا غلط کہا؟ اس میں تو وہ تمام تر چیزیں انہوں نے ایز اے چارج شیٹ پیش کی ان کی پارٹی کے خلاف جو یہ حرکات اور جو چیزیں یہ کرتے رہے. اب بات یہ ہے کہ فوج کے اوپر اگر الزام لگائیں گے، فوج کے اوپر کیچڑ اچھالیں گے، فوج کو آپ الزام ٹھہرائیں گے تو فوج تو جواب دے گی، اسٹیبلشمنٹ تو جواب دے گی، اور ان کو جواب مل بھی گیا کل. مگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو جواب، چونکہ وہ بھی ایک اوتھ لیتے ہیں نا جب وہ بنتے ہیں کہ ہم سیاست کے اندر کوئی مداخلت نہیں کریں گے، تو ان کے پر کوئی بھی اگر الزام لگائے تو کیا ان کو اپنے اوتھ کی طرف جانا چاہیے یا کہ جواب دینا چاہیے؟ ایڈریس تو کیا ہے نا انہوں نے سچویشن کو. یہ بار بار کہتے ہیں نا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، یہ فوج نے کیا ہے، فوج کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، فوج کی وجہ سے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں انہوں نے ایڈریس کی ہیں، انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی. انہوں نے تمام تر چیزیں، یہ میں نے اپنے طور پہ جس طرح جوڈیشل کمیشن کی آپ نے بات کی نا، تو اپنے طور پہ میں نے ایک ٹائم لائن ورک شیٹ بنائی ہوئی ہے جو ڈفرینٹ انسیڈنٹس، کیونکہ 1 سال ہونے کو آیا 9 مئی کا، اور 9 مئی کی 1 سال کی برسی پہ میں دیکھ رہا تھا کہ سی ایس ٹی سٹورز پہ یہ بات کرتے ہیں سی سی ٹی وی کیمراز کی، کہ سی سی ٹی وی کیمراز کی ویڈیو منظریں یہاں پہ نہیں. یہ بھی وکیل ہیں، میں بھی وکیل ہوں، قادر مندق خیل صاحب بھی وکیل ہیں. جو ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے یا تو آپ میڈیا ٹرائل کروا لیں یا پھر ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو جائے. ہاں میں آپ سمجھتے ہیں کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل جو ہے وہ قانون کے تقاضے پورے کرتے ہیں، چونکہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جورسٹ نے کہہ دیا ہے کہ نہیں، ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل جو ہے وہ فیئر ٹرائل کی کھلم کھلا ایک خلاف ورزی ہے. ڈیو پروسیس مل رہا ہے، اگر 10A کی وائلیشن نہیں ہے اور ان تمام، تو آپ کو لگتا ہے 10A کی وائلیشن نہیں ہو رہی؟ میرے خیال سے اگر کوئی ایسی چیز ہے تو یہ لے کے آئیں، اس کو چیلنج کریں، بتائیں کہ اچھا اس پہ آ جائیں. ملٹری کورٹس کے خلاف تھی آلریڈی سپریم کورٹ. اچھا یہ سپریم کورٹ میں آپ ہیں، مگر آپ نے اس کو پش نہیں کیا. آپ جو پٹیشنز آپ کی گئی ہوئی ہیں، آپ وہ اسٹے پہ ہوئی ہوئی ہیں، اگر وہ اسٹے کہ آپ پش کریں تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی فیصلہ تو مل سکتا ہے، تو کیوں نہیں آپ اس کو اتنا پش کریں؟ یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں پش کر رہے، کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو مستقل اپلیکیشنیں دے رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کیسز کا فیصلہ کرو. ہم نے کہا لارجر بینچ بناؤ، ابھی عدالت نے ایکسیپٹ کیا کہ لارجر بینچ کو بھیج دیا. ہم نے پہلے دن سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس کا ٹرائل درست نہیں ہے. اب مجھے ایک بات کا جواب دیں. آج خان صاحب نے بھی کہا کمپلیننٹ خود، فوج کہتی ہے نا کہ ہمارے اوپر حملہ ہوا، کمپلیننٹ ہو گئے نا، مدعی ہو گئے. نمبر 2 وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں، گواہ ہو گئے. خود کہتے ہیں کہ ہم جج بن جائیں گے، ہم ہی سزا دیں گے. کوئی دنیا کا کوئی قانون بتا دو کمپلیننٹ، مدعی، گواہ اور جج خود ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں مگر میں آپ سے پتہ کیوں یہ سوال کر رہی ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ کم از کم 27 لوگوں کا جو ٹرائل تھا سویلینز کا، وہ ملٹری کورٹس میں آپ کی حکومت میں ہوا تھا. آپ نے اجازت دی تھی. حکومت نے نہیں اجازت دی تھی. جی بالکل، آپ کی حکومت نے اجازت دی تھی. اس کے پر خان صاحب کی دو سٹیٹمنٹ مختلف چیزیں ہیں، دو مختلف چیزیں. حکومت نے اجازت نہیں دی، دیور دی مسنگ پرسنس، اور انہوں نے ملٹری ٹرائل کر کے عدالت میں پیش کر دیا وداؤٹ اپروول آف دی گورنمنٹ. اچھا ایک بات. دوسری بات، اس کے اوپر احتجاج ہوا اور آپ کی حکومت تھی، آپ نے اس بات کو، میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں. یہ آپ اخباروں میں آیا سر، سن لینا، سرخیاں بنی اخباروں کی. ہیومن رائٹس کمیشن آپ کے پاس آیا، انہوں نے آپ کو خط لکھے. یہ انہوں نے مسنگ پرسنس میں لوگ شامل تھے، مسنگ پرسنس کے لیے ریٹ پٹیشنز کی کرنل انعام نے. وہاں جا کر کے انہوں نے سبسیکوینٹلی یہ رپورٹ جمع کرائی کہ جناب یہ تو ملٹری کورٹس کے ٹرائل میں سزا یافتہ ہیں. یہ ہے کہانی. اچھا اب آگے چلتا ہوں. ایک سوال ضروری ہے چونکہ وقت کی قلت ہے. اب یہ ہے کہ کیا جو بات چیت کا رستہ ہے وہ بند ہو گیا؟ دیٹس اٹ. چونکہ اب احتجاج کا سلسلہ جاری ہوگا. اب آپ نے بھی تو ایک کمیٹی بنائی نا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی. اس کے اندر 3 لوگ تھے، اس کے اندر شبلی فراز تھے، اس کے اندر گوہر ایوب تھے. پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اسٹیٹمنٹ ڈائیلاگ کرنے کے لیے تھی. نہیں، اس کے اندر خاص طور پہ کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ 3 لوگ بات کریں گے. شبلی فراز تھے. تو اب مجھے بتائیں کہ اب آپ کس چیز کا ڈائیلاگ کریں گے؟ انہوں نے تو کہہ دیا کہ پہلے آپ معافی مانگے. خان صاحب کہتے ہیں میں معافی نہیں مانگوں گا. تو بات چیت صاحب نے کہا ہے آپ معافی مانگیں، آج ہی کہا ہے انہوں نے، میڈیا سے بات بھی کی ہے. ایک بات. دوسری بات آپ کو بتا دوں، ایک منٹ. دوسری بات آپ کو بتا دوں، نہ عمران خان نے ڈیل کی ہے، نہ اس کا مقصد ہے، نہ اس نے کہا مجھے 1000 سال بھی جیل میں رہنا پڑے، آئی ایم ریڈی. ملک کے ساتھ آپ جو کھلواڑ کر رہے ہیں سیاست کے اندر مداخلت کر کے، آئین کی پامالی کر کے، جس کی سزا غداری ہے، جس کی سزائے موت ہے،
یہ نہیں ہونا چاہیے. عوام کا حق ہے حکمرانی ہے جو جب آپ تسلیم حکومت کیا میں جائے. آئیں گے تو یہ ساری باتیں آپ کو یاد رہیں گی, نہیں تو یہ پروگرام میں ضرور نکال کے آپ کو دکھاؤں گی. قادر مندوخیل صاحب, آپ کا بھی کچھ پروگرامز مجھے دل چاہ رہا ہے نکال کے آج دکھاؤں, اس لیے چونکہ آپ کی حکومت ہمیشہ یہ کہتی تھی, آپ جب پی ڈی ایم کی حکومت نہیں تھی, یہ عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی, آپ اپوزیشن میں تھے, تو آپ لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا آرڈیننس فیکٹری جو ہے عارف الوی صاحب نے لگائی ہوئی ہے. تو ابھی جو ہے یہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی, جہاں پہ آپ نے اوور رائڈنگ پاورز جو ہیں ایف آئی اے کے اور پولیس کے ان کو دے دیے ہیں, اور روک تھام کے لیے آپ نے یہ بنائی ہے, لگ رہا ہے اس طرح کہ پھر سے آزادی اظہار رائے کی جو اسپیس ہے وہ سکڑ جائے گی. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے صدر کو اس کے اوپر دستخط نہیں کرنے چاہیے تھے, معاملات پارلیمنٹ کے اندر آنے چاہیے تھے؟ آپ کو پتہ ہے آرڈیننس جب آ جاتا ہے تو 4 مہینے سے پہلے ان کو اسمبلی سے پاس کرانا پڑتا ہے. اسمبلی کے نیکسٹ اجلاس میں جو ڈسکشن ہوگا, پی ٹی آئی کی بڑی تعداد موجود ہے, وہ کرے, کیونکہ میں نے ابھی نہیں پڑھا ہے. ابھی غالباً آپ نے بھی نہیں پڑھا ہوگا, میں نے تو نہیں پڑھا. یہ ایز ایم این اے میں نے کمپلین کی, آج تک پلٹ کے ایف آئی اے نے سائبر کرائم میں پوچھا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کراچی میں 110 تھانے ہے اور سائبر کرائم کا آفس ایک ہے گلستان جوہر میں, وہاں کمپلین کر لو تو سالوں میں باری آتی ہے. تو اگر میں اس وقت بھی مطالبہ کرتا تھا اسمبلی کے فلور پہ کہ یہ سائبر کرائم کو آپ ہر تھانے میں ایک الگ برانچ بنا دیں, اگر اس کے لیے ایک الگ ایجنسی بنا دیے تو کام تیز ہوگا. یہ سوشل میڈیا میں جو طوفانی بدتمیزی جو انٹروڈیوس ہوا ہے یہ کم ہوگا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ قادر مندوخیل صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بیرسٹر عقیل ملک صاحب آپ کا بھی, شعیب شاہین صاحب آپ کا بھی, اور شہزاد شوکت صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا. ناظرین, آپ کو یاد دلاتی جاؤں کہ جب پیکا کا قانون بنا تھا, پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ, تو تب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, اور انہوں نے کہا تھا یہ خواتین کے تحفظ کے لیے بنا ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو خواتین نے کمپلینٹس کی اس میں سے بیشتر جو ہیں ان کمپلینٹس کو اور ان لوگوں کو سزائیں نہیں دی گئیں جن کے خلاف کمپلینٹس کی تھیں, مگر الٹا یہ ہوا کہ جو سیڈیشن کے پرچے ہیں وہ خود مسلم لیگ نون کے اوپر ہوئے, ان کے لیڈران کے اوپر ہوئے, نواز شریف صاحب کے اوپر ہوئے, شاہد خاقان عباسی صاحب کے اوپر ہوئے, رانا ثناء اللہ کے اوپر ہوئے, شہباز شریف صاحب کے اوپر ہوئے. تو جب آپ قوانین اس نظریے سے بناتے ہیں کہ آپ نے کسی کی پکڑ دھکڑ کرنی ہے یا کسی کے گلے میں پھندا ڈالنا ہے, تو یقیناً وہ پھندا کبھی آپ کے گلے میں بھی آ سکتا ہے. اس لیے ہم امید کرتے ہیں اپنے حکمرانوں سے, اپنے پارلیمان سے, کہ جب آپ قوانین بنائیں تو لوگوں کے تحفظ کے لیے بنائیں. خدا حافظ.